नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व असहाबि सय्यिदना व अज़वाजि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व इतरतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व आलि बैतिहि अजमईन। सामीन मोहतरम, हज़रत सय्यदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व अहल बैती व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौज़। हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इनको तुम मजबूती से थामे रखना, इनको मजबूती के साथ पकड़ के रखना, इनके साथ हमेशा जुड़े रहना और इनके साथ ही रहना। फरमाया, पहली चीज है किताबुल्लाह और दूसरी है व अहल बैती, मेरी अहले बैत। फरमाया ये दोनों आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं, आपस में इनका रब्त, इनका ताल्लुक ऐसा है कि ये दुनिया में भी साथ होंगे और हत्ता के बरोज़े महशर ये इकट्ठे दोनों ही मेरे पास हौज पर आकर मुझे मिलेंगे। एक हदीस ये है, एक हदीस में अल्फाज ये भी हैं कि लन तदिल्लु बादी, कि तुम किताबुल्लाह और मेरी अहले बैत को ना छोड़ना, वरना लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम गुमराह हो जाओगे। समीन मोहतरम, इस हदीस मुबारका के अल्फाज तो बहुत थोड़े हैं इस हदीस मुबारका की, लेकिन तशरी इसके माना के अंदर बहुत बड़ा समंदर छुपा हुआ है। तो हम मुख्तसर इस हदीस पाक की तशरी अर्ज करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किताबुल्लाह व अहले बैती, के दो चीजें वो है कि एक अल्लाह का कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। अब सवाल ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब का जिक्र क्यों नहीं फरमाता। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि एक चीज है अल्लाह का कुरान और दूसरे है मेरे असहाब। असहाब का जिक्र नहीं फरमाया, अहले बैत का जिक्र फरमाया। तो ये सवाल तो बनता है ना कि असहाब का जिक्र क्यों नहीं किया, या असहाब के बारे में क्यों नहीं फरमाया कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरे मेरे असहाब हैं। तो ये सवाल बनता है कि असहाब का जिक्र क्यों नहीं फरमाया, अहले बैत का जिक्र क्यों फरमाया। तो इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब हम आगे चलकर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस हदीस पाक की थोड़ी तफसील अर्ज करते हैं। समीन मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो चीजें फरमाई, किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान। फरमाया अल्लाह के कुरान से हमेशा जुड़े रहना, हमेशा कुरान के साथ ताल्लुक रखना, हमेशा कुरान के को अपना रहनुमा बनाना। कुरान हिदायत देने वाला है, कुरान रहनुमा है, कुरान शिफा देने वाला है, कुरान तुम्हारे पास रहमत बनकर आया है, कुरान तुम्हारे पास हिदायत बनकर आया है। किताब कलामुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कुरान है, बड़े मर्तबे वाला, बड़ी शान वाला है कुरान पाक। कुरान मजीद की शान और अजमत के बारे में हर मुसलमान बखूबी आगाह वाकिफ है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने तमाम किताबें, जितनी सहीफे और किताबें नाजिल फरमाए, उन तमाम किताबों से सबसे अफजल आला शान कुरान मजीद की है। और कुरान मजीद के मुताल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ा उसके 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि ये 3 हर्फ हैं। यानी जिसने अलिफ लाम मीम भी पढ़ा, गोया उसके नामा अमाल में 30 नेकियां आ गई, उसके 30 गुनाह माफ हो गए और 30 दर्जे अल्लाह ताला उसके बाकी इंसानों से बुलंद फरमा देता है।
تو سامعین محترم، قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی اور انسان کے درمیان ایک لٹکی ہوئی رسی ہے کہ جو اس قرآن سے جڑا رہتا ہے گویا وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا جَمِيعًا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن۔ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیز کا بیان واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ جناب والا میری بیٹی کی شادی ہے، تو میں اپنی بیٹی کے جہیز کے سامان میں دنیا کی ہر چیز دینا چاہتا ہوں۔ یہ چیز بھی میں نے خرید لی، یہ بھی میں نے خرید لی، یہ بھی میں نے خرید لی۔ حضرت آپ بھی یہ لسٹ دیکھ لیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، کوئی چیز جو مجھ سے رہ گئی ہو، جو میں نہ خرید سکا ہوں، تو مجھے آپ بتا دیجئے، وہ چیز بھی میں خرید کر اپنی بیٹی کے جہیز میں شامل کر دوں گا۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا میاں اللہ کا بندہ، اپنی بیٹی کے جہیز میں قرآن مجید دے دے، تو نے قرآن مجید دے کر دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں اپنی بیٹی کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ہر چیز کی، ہر مرض کی دوا بھی موجود ہے، قرآن کے اندر شفا بھی موجود ہے، قرآن کے اندر احکام بھی ہے، قرآن مجید کے اندر مسائل بھی اخذ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا حکم بھی قرآن میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی قرآن میں، صحابہ کی شان و عظمت بھی قرآن میں، آل بیت اطہار کی شان و عظمت بھی قرآن میں، اولیاء اللہ کی شان و عظمت بھی قرآن میں، اور مسلمانوں کی انسانیت کی جو عظمت و شان ہے وہ بھی قرآن میں۔ حلال کا حکم بھی قرآن سے ملتا ہے، حرام کا حکم بھی قرآن سے ملتا ہے۔ جو چیز حلال ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے، جو چیز حرام ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ ماں باپ کی شان و عظمت کیا ہے قرآن سنا رہا ہے، اور ایک ہمسائے کے دوسرے ہمسائے پر کیا حقوق ہیں قرآن سنا رہا ہے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں وہ بھی قرآن سنا رہا ہے۔ تو جناب والا وراثت کے مسائل، وضو کے مسائل، اور جناب ہر چیز، یعنی غرض کی کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا، کیونکہ قرآن ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر معاملہ میں تمہاری رہنمائی کرے گا، اور ہر بندہ اب قرآن کی رہنمائی تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کا جواب بھی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس، کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اپنے علماء سے رجوع کرو، علماء سے ان مسائل کے بارے میں پوچھو۔ اور دوسری جگہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم کسی قرآن کی آیات کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں، یا کسی بارے میں علم نہیں رکھتے ہو تو فاسألوا اہل الذکر، یعنی اہل ذکر، اہل علم سے رجوع کرو۔ تو یعنی قرآن ہمیں ہر چیز سکھا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا، قرآن کو ہمیشہ اپنے دامن سے وابستہ رکھنا، قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا، تو قرآن ہر قدم پر، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قضاء کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، میں قضاء کے مسائل سے زیادہ واقف نہیں ہوں، تو یا رسول اللہ میں فیصلے کیسے کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کے سینے پر ہاتھ مارا،
اور حضرت علی فرماتے ہیں بس حضور نے ہاتھ مارا تو میرا سینہ علم سے بھر گیا تھا، اور میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا تو اس فیصلے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ پتہ نہیں یہ شک فیصلے کی ٹھیک ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہوئی، یا میرا فیصلہ درست ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس فیصلے میں کوئی شک نہیں رہتا تھا، کیونکہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم ملا تھا، قرآن کا علم ملا تھا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن ایسی چیز ہے جو ہر معاملے میں مسلمان کا رہبر اور رہنما ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت۔ تو اہل بیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان و عظمت والی ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا احترام 70 جگہوں پر مسلمان کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، جس میں جناب والا 30 جو ہیں جگہیں دنیا میں ہیں، دنیا میں 30 جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان کو، مسلمان کو حضرت سیدہ خاتون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت، ادب و احترام فائدہ دیتا ہے، اور باقی 40 جگہیں جو ہیں وہ محشر کے دن، قیامت والے دن مسلمان کو وہ چیز محبت فائدہ دے گی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت علی سے اور حضرت فاطمہ سے اور ان کے بیٹوں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے محبت رکھے گا تو ان سے محبت رکھنے کا اس مسلمان کو اجر، نیکی، فائدہ یہ ملے گا کہ وہ بندہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اس بندے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دیا جائے گا اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام، کیونکہ علم ان کے گھر سے ملتا ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، بہادری ان کے گھر کی ہے، یعنی جو علم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ علم حضرت علی تک پہنچا، حضرت علی سے پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، باقی ائمہ کریمین طیبین طاہرین تک علم پہنچا۔ تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالی نے ان آل بیت اطہار علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے۔ تو بلکہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا کہ وہ بندہ جنت میں جا سکے گا جس کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اجازت نامہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولا علی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، حضرت علی سے محبت کرنے والے، آپ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے جو ہوں گے وہ حضرت علی کی اجازت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو سامعین محترم، آل بیت اطہار علیہم السلام سے وابستہ رہنا، ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ دنیا اور آخرت میں فائدہ تو دیتا ہی دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے، اور انسان کے ایمان کی مضبوطی کا عمل ہے۔ لیکن یاد رکھ لی کہ اگر کوئی اعمال میں کمزور ہے تو اعمال میں کمزوری کی وجہ سے معافی مل سکتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کوئی بندہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور آل بیت اطہار علیہم السلام کا بے ادب اور گستاخ ہوا تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنا یہ تمہیں گمراہ ہونے سے بچائیں گے، یہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائیں گے، ان کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے تمہیں صراط مستقیم نصیب ہوگا، تمہیں سیدھا راستہ ملے گا، اور دنیا میں بھی تم کامیاب رہو گے اور قبر میں بھی، حشر میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے میری اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ اب رہا وہ سوال کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحاب کا ذکر نہیں فرمایا، اہل بیت کا ذکر فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ہے میری اہل بیت۔ تو اس کی وجہ علماء کرام محدثین نے کئی جوابات دیے، صرف ایک جواب یہاں عرض کر دیتا ہوں، یہ جواب انشاءاللہ شافی اور کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے صحابہ ان قریب اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے، میرے صحابہ اس دنیا سے ان قریب چلے جائیں گے، لیکن میری اہل بیت قیامت تک موجود رہے گی، قیامت تک موجود رہے گی، اور میری آل بیت اور قرآن ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، قرآن بھی قیامت تک موجود رہے گا اور میری اہل بیت بھی قیامت تک موجود رہے گی۔ صحابہ تو ان قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد چند سو سال بعد یا چند سال بعد ہی صحابہ کرام علیہم رضوان اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو نگاہ نبوت کی یہ برکت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پر کرم فرمایا، رحمت فرمائی کہ اے لوگوں میرے صحابہ تو ان قریب اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے، چلے جائیں گے، میرے صحابہ کا ساتھ تمہیں قیامت تک نہیں ملے گا، لیکن میری اہل بیت اور اللہ کا قرآن ہمیشہ قیامت تک موجود رہے گا، لہذا تم ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے ساتھ وابستہ رہنا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آل بیت اطہار اور قرآن مجید کا ذکر فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں ایسے ربط رکھے ہوئے ہیں، تعلق ہے ان کا کہ یہ دونوں قیامت والے دن اکٹھے میرے حوض پر آ کر مجھے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو آل بیت اطہار اور کتاب اللہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کے ساتھ اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔